अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अल्लाह ताला की तौफीक से अरबी की बेसिक्स यानी बुनियादी बातों के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम हुरूफुल हिज्जा जिनको कि हम अल्फाबेट्स कहते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो देख लीजिए, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन सौद वौद तो ज़ो आइन गैन फा कौफ कैफ लाम मीम नून हा वाव या। तो सबसे पहली बात आप देख लीजिए कि अलिफ को जो है हाईलाइट किया गया है। अलिफ के साथ वाव को भी हाईलाइट किया जाता है और या को भी। तो अलिफ वाव और या इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम हुरूफ इल्लत कहते हैं। और आपको इंशाअल्लाह आगे पता चल जाएगा कि ये बड़े कमजोर होते हैं और इनकी वजह से अफआल में कुछ चेंजेस आती है। दूसरी बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हाईलाइटेड येलो आउटलाइंड है। ये बा ता सा, तो ये उर्दू में बे ते से पढ़े जाते हैं, जबकि ये यहाँ पर बा ता सा हा खा रा जा तो जो हा या। इसके बाद जो है, जैसे जीम है, ये 3 लेटर्ड होता है और ये फुल पढ़ा जाता है, जैसे जीम दाल जाल। अगर आप इनमें से किसी को भी ब्रेक करेंगे तो उसमें 3 लेटर्स होंगे। जैसे इसको अगर देखते हैं, दाल दौल अलिफ और लाम। इस स्लाइड को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे वाव और या आखिर पर लाए गए हैं। तो जब आप इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की तौफीक से अरबी डिक्शनरी यूज करेंगे तो आपको वहां पे वर्ड्स इस सीक्वेंस में मिलेंगे। मजीद हमने और एक चीज नोट ये कर लेनी है कि ये जो हुरूफुल हिज्जा है, अल्फाबेट्स हैं, ये 28 या 29 माने जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमजा अलग है, हमजा की अलग पहचान है, तो वो इनको 29 मानते हैं। लेकिन जिन लोगों का कहना है कि हमजा दरअसल अलिफ पर कोई भी हरकत है, यानी जब अलिफ मुतहर्रिक होता है, उस पर जबर होती है, जेर होती है, पेश होता है, तो वो हमजा बनता है। तो 28 या 29 हुरूफुल हिज्जा। अब आइए इसको इस पैटर्न में आप देख लीजिए कि ये जो राइट साइड है ये 2 लेटर्ड है, यानी जब आप इसको ब्रेक करेंगे, बा और अलिफ बा, और ये जो है ये 3 लेटर्ड है। इनमें से आप किसी को भी खोलिए, जैसे सीन सीन या और नून। इसके बरक्स हमजा देख लीजिए, हमजा जो है 4 लेटर्ड है, यानी जब हम हमजा लिखेंगे ये ऐसे लिखा जाएगा। और एक बार याद ताजा कर लेते हैं कि 28 या 29। 29 तब जब हमजा को अलग कंसिडर किया जाए, और अगर हमजा को अलग कंसिडर ना किया जाए तो ये 28 आते हैं। तो हमने जाना कि हुरूफुल हिज्जा 28 है या 29 है। दूसरी अहम चीज जो है उसे हरकात कहते हैं। क्या मतलब? यानी ये जो साइंस होती है, जबर जेर पेश, इनको हम वॉवेल्स के इक्विवेलेंट मानते हैं। यानी ये शॉर्ट वॉवेल्स होते हैं। जब किसी लफ्ज पर जबर होता है, जेर होती है या पेश होता है, तो हम कहते हैं कि ये अब मुतहरिक हो गया। जबर का जो नाम है उसे हम फतहा कहते हैं, जेर को कसरा कहते हैं और पेश को वम्मा कहते हैं। और जिस पर ये जबर लगती है उसे मफतूह कहते हैं। जैसे बा पे, इसे हम क्या कहेंगे? ये बा मफतूह है। ये बा क्या है? ये मकसूर है। और ये बा क्या है? ये मजमूम है। और अगर इन 3 में से कोई नहीं है, बल्कि एक दाल नुमा शक्ल या ऐसे गोल जब मिलता है, तो ये अलामत है किसकी? सुकून की या जज्म की। और जो लफ्ज यानी जिस लफ्ज पे ये दाल नुमा या ऐसे गोल सिंबल होती है, तो इसे हम मजजूम कहते हैं या साकिन कहते हैं। और कभी कभी हम क्या देखते हैं कि ऐसे डबल हरकत हमें मिलती है, यानी दोहरी हरकत मिलती है, और जिसे हम क्या तनवीन के नाम से जानते हैं।
تو اب ہم نے دو چیزیں دیکھ لی، ایک ہو گئے حروف الہجا جو 28 یا 29 ہے، اور دوسری اہم چیز جو ہے وہ ہے حرکات۔ یہ جو 28 29 ہم نے ابھی الفابیٹس پڑھے، ان سے ہم پارٹس آف سپیچ کی طرف جاتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے، جو بھی ہم منہ سے بولتے ہیں اسے لفظ کہتے ہیں، یعنی جو بھی منہ باہر کرتا ہے، جو ورڈز منہ سے نکلتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ لفظ ہے۔ لفظ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے پھینکنا، جیسے کہا جاتا ہے لفظ البحر سمکا، لفظہ پھینکا بحر سمندر نے سمکا مچھلی کو، تو جس طرح سمندر آ کے مچھلی کو پھینک دیتا ہے ساحل پر، ویسے ہی منہ سے نکلنے والی جو قول ہوتی ہے اسے ہم لفظ کہتے ہیں۔ اس لفظ کے مزید دو اقسام ہوتے ہیں، ایک کلمہ، ایک محمل۔ کلمہ اور محمل، پہلے محمل کی طرف آتے ہیں۔ محمل ایک بے معنی سٹرکچر ہے، میننگ لیس ہے، لغو ہے، جو ڈسٹ بن ہوتا ہے اسے عربی میں سلط المحملات کہتے ہیں۔ سلہ کہتے ہیں باسکٹ کو، سلط المحملات یعنی ٹریش کین۔ تو یاد رکھ لیجئے، جو قرآنک عربی ہے اس میں محمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن میں جو بھی لفظ بولے جاتے ہیں وہ بامانے ہوتے ہیں، یعنی وہ میننگ فل ہوتے ہیں۔ تو اس سے آپ اور ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ جو بھی چیز آپ سمجھ کر بولیں وہ کلمہ ہے، جو کوئی فائدہ مند چیز آپ بولیں وہ کلمہ ہے۔ یعنی اس سے ہمیں اور ایک لائف لرننگ لیسن کیا ملتا ہے؟ جو کچھ بولیں سمجھ کر بولیں، اور یاد رکھیں کہ علم حاصل کرنا یہ انسانیت کے لیے ہوتا ہے، اور ہنر صرف پیٹ کے لیے ہوتا ہے۔ تو ابھی تک ہم نے یہ جانا کہ حروف الہجا جو 28 یا 29 ہیں ان کے ساتھ حرکات مل کر کلمہ بنتا ہے، جو کہ ایک میننگ فل سٹرکچر ہوتا ہے۔ اب اس کے مزید دو اقسام ہیں، یعنی there are two types of words، اور ورڈ ہم نے کیا کہا؟ میننگ فل سٹرکچر۔ ایک کو ہم کہتے ہیں غیر محتاج، جس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور دوسرا ہوتا ہے محتاج، ڈیپینڈنٹ۔ یہ ڈیپینڈنٹ کون ہے؟ اسے ہم حرف کہتے ہیں، انگلش کے اس کے ایکویلنٹ ہے لیٹر یا پارٹیکل، اور یہ ملانے کے لیے لگتا ہے۔ اس کے برعکس ہمارے پاس کیا ہے؟ غیر محتاج، جن کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، جو انڈیپینڈنٹ ہے، یعنی جب وہ ادا ہوتے ہیں تو ان کا جو میننگ ہے وہ بالکل کلیئر ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس ہے اسم۔ اسم، اس کا انگلش ایکویلنٹ ناؤن نہیں، نوٹ کر لیجئے، سپر ناؤن ہے، اور انشاءاللہ ایک دن آپ کو پتا چل جائے گا کہ اسے ہم سپر ناؤن کیوں کہتے ہیں، اور یہ کس کے لیے لگتا ہے؟ نام کے لیے لگتا ہے۔ دوسرا جو غیر محتاج کلمہ ہے اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ فعل یعنی ورب، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کام کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں زمانہ بھی شامل ہوتا ہے۔ تو ابھی تک ہم نے کیا سمجھا؟ حروف الہجا ہوتے ہیں، حرکات ان کے ساتھ ملتی ہیں تو ایک کلمہ بنتا ہے۔ کلمے کے دو اقسام ہیں، ایک بیچارہ محتاج ہے اسے ہم حرف کہتے ہیں، اور غیر محتاج جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہیں ہمارے 3 پارٹس آف سپیچ، اسم، فعل اور حرف۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ انگلش میں ہمارے پاس 8 پارٹس آف سپیچ ہے، ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ایڈورب، انٹرجیکشن، ورب، کنجکشن، پروپوزیشن، لیکن یہاں پہ صرف 3، اسم، فعل اور حرف۔ یاد رکھ لیجئے، یہ جو 3 پارٹس آف سپیچ ہے یہ اردو میں، عربک میں اور پرشین میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کلام کا پہلا جز جو ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے، یعنی فرسٹ پارٹ آف سپیچ۔ تو یہ فرسٹ پارٹ آف سپیچ اسم ہے۔ اسم، اس کو ہم نے کیا کہا؟ سپر ناؤن۔ یہ نام کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ بسم ہے اللہ کے نام کے ساتھ۔ کچھ اسما یوں ہیں جیسے اللہ، محمد، قرآن، یہ اسما ہے۔
یہ اللہ کا نام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور یہ قرآن کا نام ہے۔ یعنی نیمنگ ورڈز کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم، انگلش ایکویلنٹ سپر ناؤن۔ اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ نومن کلیچر، چیزوں کا نام دینا، یہ انسان کی بائی ڈیفالٹ خوبی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس نے سکھائے آدم کو اسماء کلہا، سارے کے سارے نام۔ اب آئیے دوسرے کلام کے جز کے بارے میں سیکھتے ہیں، یعنی سیکنڈ پارٹ آف سپیچ۔ کلام کا جو دوسرا جز ہے اسے ہم فعل کہتے ہیں، فعل یعنی ورب۔ اور یہ کس کے لیے لگتا ہے؟ یہ کام کے لیے لگتا ہے۔ انگلش کے اس کے ایکویلنٹ ہے، یہ وہ ورڈز ہیں جو ایکشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کو ہم کبھی کبھی ڈوئنگ ورڈز بھی کہتے ہیں۔ فعل کام کا نام، اور یاد رکھیں گے اس میں زمانہ بھی ہوتا ہے، یعنی کام کے ساتھ زمانہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت توڑ دیے تو پھر انہوں نے کہا قولو، انہوں نے کہا من، کس نے، فعلا، کیا، ہاذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ یا یہ آیت بھی آپ نے سنی ہوگی الم تر کیف فعل، کیا تم نے نہیں دیکھا کیسا فعل حشر کیا ربو کا، تیرے رب نے، بعاد، عاد کے ساتھ۔ کچھ افعال یوں ہیں، خلقہ، اس نے پیدا کیا، شکرہ، اس نے شکر کیا، سجدہ، اس نے سجدہ کیا۔ اب آئیے تیسرے کلام کے جز کے بارے میں سیکھیں گے، یعنی تھرڈ پارٹ آف سپیچ۔ کلام کا جو تیسرا جز ہے اسے ہم حرف کہتے ہیں، اس کا جمع حروف، حرف، حروف، ان کو ہم لیٹرز یا پارٹیکلز کہتے ہیں، اور یہ ملانے کے کام آتے ہیں، ان کو ہم کمبائنرز یا جوائنرز بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہو گیا اسم نام کے لیے، فعل کام کے لیے، اور حرف ملانے کے لیے۔ جیسے اس آیت کو دیکھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ بے کیا ہے، یہ من کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ محتاج ہے۔ من کا ترجمہ سے، ساتھ، کس کے ساتھ، کس سے؟ اس آیت کو دیکھ لیجئے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو یہ سے، یہ تک، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم حروف کہتے ہیں۔ تو ہم نے یہ جانا کہ کلام کے تین اجزاء ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کو ہم سپر ناؤن کہتے ہیں، فعل کو ہم ورب کہتے ہیں، اور حرف جو ہے اسے لیٹر کہتے ہیں۔ اسم کیا کرتا ہے؟ یہ نام کے لیے ہوتا ہے، فعل کام کے لیے ہوتا ہے، اور حرف جو ہے وہ ملانے کے لیے لگتا ہے۔ اب آئیے اور ایک چیز کے بارے میں جانیں گے، ٹینسز۔ تو یاد رکھیے کہ عربی میں جو تین ٹینسز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے دو ہی ٹینسز ہوتے ہیں، یعنی تین زمانوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے دو ہی زمانے ہوتے ہیں۔ دو ہی زمانے، ماضی اور مضارع، ماضی اور مضارع، ماضی اور مضارع۔ ماضی پاسٹ ٹینس کے لیے لگتا ہے، اور مضارع پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو اس ٹائم کو دیکھ لیجئے، یہ پاسٹ ہے، یہ پریزنٹ ہے، اور یہ فیوچر ہے۔ تو جو گزر گیا اسے ہم ماضی کہتے ہیں، اور جو ابھی ہو رہا ہے اور آگے ہونے والا ہے یعنی حال اور مستقبل، اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ مضارع، ماضی اور مضارع۔ اب آئیے اب ہم اور ایک چیز کے بارے میں جانیں گے، وہ ہے تعداد کلام۔ تو عربی میں تین تعداد کلام ہوتے ہیں، یعنی there are 3 noun numbers۔ تین تعداد کلام کیا مطلب؟ دیکھیے ہر لینگویج میں کیا ہوتا ہے، ایک سنگولر ہوتا ہے یعنی جسے ہم واحد کہتے ہیں، اور ایک پلورل ہوتا ہے جسے جمع کہتے ہیں۔ عربی میں ایک خاص چیز ہے، وہ ہے ڈوئل۔ ایک کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے واحد ہے، دو کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے الگ چیز ہے جسے ہم مثنیٰ کہتے ہیں، اور اس مثنیٰ کو بنانے کے عمل کو تثنیہ کہتے ہیں۔ تو یہ خاص بات کیا ہے؟ ہر لینگویج میں سنگولر اور پلورل ہوتا ہے، لیکن عربک میں سنگولر پلورل کے علاوہ ڈوئل ہوتا ہے۔ تو تین تعداد کلام ہے عربی میں۔
اب آئیے آخر پر ہم کلام کے 3 حصے دار یعنی 3 پرسنس، یعنی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اس کے جو 3 اجزاء جو کہ ہر لینگویج میں کامن ہے تو ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جو بات کرتا ہے اسے ہم فرسٹ پرسن کہتے ہیں، جس کے ساتھ وہ بات کرتا ہے اسے ہم سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، فرسٹ پرسن یعنی متکلم، اور جس کے ساتھ وہ بات کرتا ہے اسے ہم مخاطب کہتے ہیں۔ اور یہ ایک انٹریکشن زون ہے، یہ آپس میں بات کر رہے ہیں، اور جس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں اسے ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں یعنی غائب کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ خاص بات نوٹ کرنے والی چیز کیا ہے؟ یہ تو ہم نے اردو اور انگلش میں بھی پڑھا ہے، یعنی فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن۔ یہاں پہ خاص بات صرف یہ ہے کہ یہاں پہ جب ہم افعال بنائیں گے، سیگے پڑھیں گے، کانجوگیشن آف ورڈز پڑھیں گے تو ہم اس سیکوینس میں آئیں گے، یعنی ہمارے لیے پہلی پریورٹی تھرڈ پرسن ہوگا، اس کے بعد سیکنڈ پرسن، اور اس کے بعد فرسٹ پرسن۔ یعنی پہلے ہم غائب کی بات کریں گے، اس کے بعد مخاطب کی بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم متکلم کی بات کریں گے۔ یعنی کلام کے جو 3 حصے دار ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو ہم نے اس کو آرڈر ریورس کیا ہے، بس پہلے تھرڈ پرسن یعنی غائب جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پھر سیکنڈ پرسن جسے ہم مخاطب کہتے ہیں جس کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اور آخر پر فرسٹ پرسن جو بات کر رہا ہے یعنی متکلم۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے حروف الہجا سے کلمات کو بنتے دیکھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کلام کے 3 اجزاء ہیں، یعنی 3 ہی پارٹس آف سپیچ ہے، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کو ہم سپر ناؤن کہتے ہیں، فعل کو ہم ورب کہتے ہیں، اور حرف جو ہے یہ پارٹیکل کہلاتا ہے۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ عربی میں 2 ہی زمانے ہوتے ہیں، یعنی 3 زمانوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے صرف 2، ماضی اور مضارع۔ ماضی پاسٹ کے لیے، اور مضارع ایک کامن ٹینس ہے جو پریزنٹ اور فیوچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ پھر ہم نے ایک خاص بات جانی تعدادی کلام میں، کیا کہ واحد جمع کے علاوہ یعنی سنگولر اور پلورل کے علاوہ ایک ڈیول ہوتا ہے جو 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے لاسٹ پہ یہ جانا کہ جو کلام کے جو 3 حصے دار ہیں ان کا بس ہم نے آرڈر ریورس کیا ہے، یعنی فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ کے بجائے تھرڈ، سیکنڈ اور فرسٹ، پہلے غائب، پھر مخاطب اور پھر متکلم۔ سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔